बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ रिपोर्टिंग और सब एडिटिंग के इस कोर्स में आज हमारा मौजू है इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग। इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग क्या है, हम इसके हवाले से बात करेंगे। इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग कैसे की जाती है, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग के लिए एक रिपोर्टर में क्या सलाहियत होनी चाहिए और वो किन टेक्निक्स को इख्तियार करे कि वो एक अच्छा इन्वेस्टिगेटिव या तहकीकाती रिपोर्टर बन सके। इन्वेस्टिगेशन और एनालिटिकल रिपोर्टिंग में क्या फ़र्क है, हम इसका भी जायज़ा लेंगे। इसके अलावा इस रिपोर्टिंग के दौरान किस नौइयत की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, खबर के हुसूल के लिए क्या ज़राए इस्तेमाल करने पड़ते हैं और किन दुश्वार गुजार तरीके कार से गुजर के एक रिपोर्टर एक ऐसी चीज़ ढूंढ के लाता है जो इससे पहले पब्लिक के सामने नहीं आई। तो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग के लिए कोर्स के आखिर में आपको कुछ टिप्स भी बताई जाएंगी ताकि आप रीकैप कर सकें जो हमने पढ़ा है। तो हम आगाज़ करते हैं इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग के इस यूनिट का। इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग क्या है? इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग का तासुर जहन में उभरते ही इसकी कन्वेंशनल या रिवायती तारीफ तो ये की जाती है कि इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग इज सिंपली गुड रिपोर्टिंग, यानी ऐसी खबर का वसूल या ऐसी रिपोर्टिंग जिसको अच्छा तस्वुर किया जाए वो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग कहलाती है। जैसे आपने अक्सर सुना होगा कि भाई आज आपने अखबार पढ़ा, उसने कहा जी, तो आपने वो खबर पढ़ी, बहुत अच्छी मेहनत की है रिपोर्टर ने। तो एक जनरल तासुर, एक कॉमन मैन का तासुर ये है कि एक ऐसी खबर जो बाकी रिवायती खबरों से हट के ज़रा नुमायाँ हो तो उसको वो कहते हैं ये एक अच्छी खबर है, इसको ज़रूर पढ़ें। तो ये कॉमन मैन परसेप्शन है। लेकिन अगर टेक्निकल एतबार से आप इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग की तारीफ जानना चाहें जो जर्नलिज्म की किताबों में भी मिलती है और आप अगर ज़रा गौर करें तो उसमें आपको ज़्यादा बेहतर कम्युनिकेशन हो रही है। तो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग की एक तारीफ ये है, एन एक्ट ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रूथ एंड टू आइडेंटिफाई लैप्सेस ऑन मीडिया इज कॉल्ड इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग। इसका मतलब ये है कि हकायक की तलाश का अमल और उससे जो सच्चाई या हकीकत सामने आए उसको किसी भी मीडिया पर बयान करने का नाम इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग है। मसलन आपने एक खास तहकीकाती रिपोर्ट बनाई किसी भी करप्शन के हवाले से या किसी भी ऐसे सोशल मामले पर जिसमें अवाम इंटरेस्ट रखते हों, उसके बाकी पहलू तो सामने हों लेकिन एक नया पहलू जिसमें एक ऐसी मेहनत की गई हो जिसको पढ़ के आप अंदाजा लगाएं कि ये तो वो नुक्ता ढूंढ कर ले आया जो इससे पहले किसी की नजर में नहीं था। एन एक्ट ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रूथ एंड टू आइडेंटिफाई लैप्सेस ऑन मीडिया इज कॉल्ड इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग। इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग के हवाले से और भी बहुत सी तारीफें हैं, जिनमें से एक तारीफ ये है कि एन इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग इज an alternate interpretation of the public right to know। अवाम का जो एक बुनियादी हक है कि उनका मालूमात तक पहुंचना चाहिए, उनकी उस तक रसाई हो, दे शुड नो व्हाट इज एक्चुअली हैपन। और हर इंसान की फितरत में है कि वो सवाल पूछता है ये क्यों है, कैसे है, कब हुआ, क्यों हुआ और इसकी वजह क्या थी। तो ये जो पब्लिक राइट टू नो है दैट इज आल्सो कॉल्ड इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग। और इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग के जरिए एक रिपोर्टर, एक जर्नलिस्ट मेहनत करके वही चीजें ढूंढ के लाता है जिसकी तलब अवाम को होती है। एक और तारीफ इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग की यह है, टू अनकवर व्हाट ऑफिशियलडम डज नॉट विश टू मेक पब्लिक। बहुत से ऐसे मामलात होते हैं जिनको सरकारी हुक्काम अवाम तक पहुंचने से रोकते हैं। कुछ सीक्रेट्स होती हैं, कुछ स्टेट सीक्रेट्स होती हैं, कुछ नेशनल इंटरेस्ट में चीज़ें रोकी जाती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो स्टेट सीक्रेट और नेशनल इंटरेस्ट में
چھپائی نہیں جاتی بلکہ ان میں بدعنوانی کا عنصر شامل ہوتا ہے، یا کسی نے غیر قانونی طریقے سے کالا دھن یا دولت کمائی ہوتی ہے، یا کسی کے حقوق کو غصب کیا ہوا ہوتا ہے، تو آفیشلڈم یا سرکاری ملازمین، اتھارٹیز کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگرچہ وہ کام غلط ہوا ہے، لیکن اگر کسی صحافی نے اس تک رسائی حاصل کر لی اور اس کی خبر اخبارات، ریڈیو یا ٹیلی ویژن پر نشر ہو گئی تو ان کے لیے مشکلات ہوں گی، کیونکہ جس نے وہ غلط کام کیا ہے وہ ممکن ہے ریٹائر ہو چکا ہو، ممکن ہے وہ وہاں سے تبدیل ہو چکا ہو، یا اب بھی کسی اعلیٰ عہدے پر وہاں بیٹھا ہوا ہو، لیکن وہ حقیقت کو چھپانا چاہتے اس لیے ہیں کہ اس سے پورا ادارہ بدنام ہوتا ہے۔ انٹرنل کارروائیاں بعض اوقات کر لی جاتی ہیں اور کسی دباؤ کے تحت اس کارروائی پر ایکشن نہیں ہوتا، فائنڈنگز آ جاتی ہیں، غلطیاں آئیڈینٹیفائی ہو جاتی ہیں، سزا تجویز کر دی جاتی ہے، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ اس کے لیے قانونی اور غیر قانونی طریقے سے ایسے اقدامات کیے جاتے ہیں کہ when the people are at the helm of affairs، انہوں نے فیصلے کرنے کی قوت حاصل کی ہوئی ہوتی ہے، ان کے پاس لامحدود اختیارات ہوتے ہیں، ہائر اینڈ فائر پاور ہوتی ہے، تو اس کی بنیاد پر نچلا عملہ وہ چیزیں آشکارا نہیں کرتا۔ لیکن اگر کسی رپورٹر کی وہاں تک رسائی ہو جائے اور وہ ڈاکیومنٹ جو سرکاری حکام چھپا رہے ہیں کسی حوالے سے پبلک کے نوٹس میں آ جائے تو اس پر کارروائی ایک لازمی امر بن جاتا ہے، پبلک پریشر آ جاتا ہے، عدالتوں کے سو موٹو نوٹس ہو جاتے ہیں۔ اس بنیاد پر انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کرنے والا وہ چیز ڈھونڈ کر لاتا ہے جس کو سرکاری حکام چھپانا چاہتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ٹو انکور وٹ آفیشلڈم ڈز ناٹ وش ٹو میک پبلک۔ آپ کو یہ تعریف انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کی پڑھ کر کچھ سمجھ آیا ہوگا کہ وہ چیزیں جو چھپائی جا رہی ہوں کسی بھی وجہ سے ان تک پہنچنے کی صلاحیت اور کسی میڈیا پر اسے رپورٹ کرنے کے عمل کو انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کہا جاتا ہے۔ انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کی بہت سی اور تعریفیں بھی ہیں، میں پہلے وہ آپ کو بتائے دیتا ہوں تاکہ پھر ہم اس کی ایگزامپلس اور اس کے پروسیس پر تفصیل سے گفتگو کر سکیں۔ ہائی لائٹس دی رانگ ڈوئنگس اینڈ ہیلپ ٹو شیپ دا تھنگس پازیٹیولی ان فیوچر۔ ایک اور تعریف ہے، انویسٹیگیٹو رپورٹنگ ریویلز اسکینڈلز and violation of law and rules. Investigative reporting expose unethical, immoral and illegal behavior by individuals, businessmen or government agencies. Investigative reporting کے حوالے سے ایک اور تعریف بھی ہے اور وہ ہے investigative reporting is a complicated, time consuming and expensive. It requires months of research, interviews and long distance travel. اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے آپ کو بہت محنت کرنا پڑتی ہے اور حقائق کی تلاش میں مختلف دستاویزات تک پہنچنے کے لیے یا لوگوں کے انٹرویوز کرنے کے لیے بعض اوقات آپ کو سینکڑوں میل دور سفر کرنا پڑ جاتا ہے اور وہاں جا کے ان لوگوں کو تلاش کرنا پڑتا ہے، ان ڈاکیومنٹس کے حصول کے لیے بڑی کلوز ڈھونڈنے پڑتے ہیں۔ اسی لیے انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کرنے والے جرنلسٹ کی لائف بڑی ہی مشکل اور بڑی محنت طلب ہے۔ ایک شہر سے دوسرے شہر میں جانا، ایک ماحول سے دوسرے ماحول میں جانا اور وہاں لوگوں کو ڈھونڈنا، انہیں کنونس کرنا کہ وہ سچ بولیں یا آپ کو کوئی ایسا نقطہ بتائیں کہ ایسی لیڈ ملے کہ آپ آگے ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس رپورٹنگ کے مقصد کو حاصل کر سکیں، یعنی سچائی کی یا جھوٹ کی جڑ تک پہنچ سکیں۔ اور انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کوئی ہوائی خبر نہیں ہوتی کہ آپ نے چھاپ دی اس کے بعد سب نے مان لی۔ جن لوگوں پر آپ کا اٹیک ہوگا یا جن کے معاملات کو آپ ان ارتھ کر رہے ہوں گے، حقائق کو سامنے لا رہے ہوں گے،
تو ان کی کوشش ہوگی کہ وہ آپ کو جھٹلائیں، آپ کی خبر کی تردید شائع کروانے کی کوشش کریں گے، آپ پر الزامات لگیں گے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ نے اگر سچ بیان نہیں کیا تو قانون کے تحت آپ پر الٹا مقدمہ یا کارروائی ہو سکتی ہے۔ اس لیے انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کرنے کے لیے حقائق کو صحیح طور پر جانچنا ضروری ہے۔ اسی لیے آپ کا وقت کافی کنزیوم ہوتا ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے انویسٹیگیٹو رپورٹنگ ایکسپوز ان ایتھیکل، امورل اینڈ illegal behavior by individuals, businessmen اور گورنمنٹ ایجنسیز۔ آپ جب انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کرتے ہیں تو آپ کچھ افراد یا فرد، ادارے یا بزنس مین ہوں یا کوئی ایسی تنظیم ہو جو کسی بھی نوعیت کا کام معاشرے کے لیے کر رہی ہو، یا سرکاری ملازم یا ایون حکومتیں، کابینہ کے وزراء، صدر مملکت، وزیر اعظم، فیڈرل سیکرٹریز، مختلف اداروں کے چیف ایگزیکٹو، ان کے فائنینشیل ایڈوائزرز، یہ سبھی لوگ بہت اہم پوزیشنوں پر ہوتے ہیں، اور ان کے فیصلوں کے اثرات قوموں کی قسمت بدلنے میں، اداروں کے حالات بدلنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ لیکن ان کے اگر فیصلے غلط ہوں، جس میں ذاتی مفاد ہو، ادارہ جاتی مفاد نہ ہو، یا کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہو، یا اپنے مفاد میں کچھ فیصلے کیے گئے ہوں، ان سب کی انویسٹیگیشن جرنلسٹ کرتے ہیں۔ گاہے گاہے آپ اخبارات میں خبریں بھی پڑھتے ہیں، ٹیلی ویژن چینل پر رپورٹس بھی دیکھتے ہیں، بعض اوقات انویسٹیگیٹو انٹرویوز بھی ہوتے ہیں۔ اور اس قسم کے انٹرویوز اگر آپ ریکال کریں تو پاکستان کے سرکاری اور نجی چینلز پر بھی آپ کو ملتے ہیں۔ CNN، BBC، DW جو جرمن ٹیلی ویژن ہے، اور دوسرے بہت سے ٹیلی ویژن نیٹ ورکس کو اگر آپ ویو کریں، اور خاص طور پر ایسے ممالک جہاں جمہوری اقدار فروغ پا رہی ہیں، ڈیموکریٹک سسٹم ہے، وہاں انویسٹیگیٹو رپورٹنگ زیادہ کامیابی سے ہو رہی ہے۔ جن ممالک میں بادشاہت، منارکی یا ڈکٹیٹرشپ ہے، وہاں انویسٹیگیٹو رپورٹنگ انتہائی خطرناک اور اپنی جان سے کھیلنے کے مترادف ہے۔ لیکن دیر آر نمبر آف پریسیڈنٹس کہ انویسٹیگیٹو رپورٹنگ ہوئی، ایسے حکمرانوں، ایسے بادشاہوں اور ایسے ڈکٹیٹر اور آمروں کے خلاف بھی بعض اوقات انہی کے ممالک میں انہی کے صحافیوں نے ایسی تحقیقاتی اور انویسٹیگیٹو رپورٹنگز کی ہیں کہ جو ان کی جرت، محنت اور پیشہ ورانہ مہارت کا اظہار ہیں۔ اور ایسی انویسٹیگیٹو رپورٹنگز بعض اوقات حکومتوں کی تبدیلیوں کا باعث بھی ہوتی ہیں، جس کی ایک مثال آپ کو امریکن پولیٹیکل سسٹم میں ملتی ہے۔ صدر نکسن، امریکہ کے صدر، جب دوسری بار الیکشن لڑنے کی تیاری کر رہے تھے تو واٹر گیٹ سکینڈل سامنے آیا۔ یہ سکینڈل کی تفصیل آپ انٹرنیٹ پر اور اس دور کے اخبارات کی سرچ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ پوری تفصیل موجود ہے کہ کس طرح ایک رپورٹر نے ایک چھوٹی سی بات سے کلو لے کر انویسٹیگیشن شروع کی، اور پتہ چلا کہ صدر نکسن قواعد و ضوابط کو بالائے طاق رکھ کر کوئی ایسی منصوبہ بندی کر رہے تھے جس سے وہ آئندہ الیکشن میں جیت سکتے تھے۔ اس بنیاد پر اس نے جب تحقیق شروع کی تو اس کو لیڈز ملتی گئیں، اور ہوتے ہوتے وہ حقیقت تک پہنچ گیا۔ اس نے جب اس خبر کو شائع کیا تو صدر نکسن اور وائٹ ہاؤس نے اس کی تردید کی، لیکن نیکسٹ ڈے رپورٹر نے مزید حقائق چھاپ دیے، اور پھر ایک سلسلہ چل پڑا، پبلک ڈیبیٹ شروع ہو گئی، حتیٰ کہ صورتحال یہ آئی کہ امریکی صدر نکسن کو استعفیٰ دینا پڑا۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ بھی ایک اور امریکی صدر بل کلنٹن کے ساتھ پیش آیا، جو امریکہ کے ان صدور میں شامل تھے جس کی شخصیت، جس کی پالیسیوں اور جس کے طریقے حکمرانی پر عوام کی اکثریت اس کی تعریف کرتی تھی۔
لیکن اس نے وائٹ ہاؤس کی ایک ملازم خاتون کے ساتھ نازیبا رویہ اختیار کیا، اور جب وہ سکینڈل پبلک ہوا تو بل کلنٹن نے ٹیلی ویژن پر آ کے یہ کہا کہ یہ جھوٹ ہے، لیکن اس رپورٹر نے ایسے حقائق ڈھونڈ رکھے تھے، اس کے پاس ایسی ٹیسٹیمنیز، ایسی شہادتیں موجود تھیں، جب اس نے وہ پیش کی تو امریکن صدر کے لیے منہ چھپانا مشکل ہو گیا، اور اس کے استعفے کا مطالبہ اور اس کی امپیچمنٹ کا مطالبہ ہونے لگا۔ تو بل کلنٹن نے ایک سیاسی حکمت عملی کے تحت اپنے جرم کو تسلیم کر لیا اور پوری قوم سے معافی مانگی۔ اس طرح وہ اپنی صدارت بچانے میں کامیاب ہو گئے، لیکن ایک حقیقت کھل کر سامنے آ گئی کہ امریکی صدر کو اس رپورٹر نے ایسی صورتحال پر پہنچا دیا کہ اس کو معافی مانگنی پڑی اور یہ تسلیم کرنا پڑا کہ جو خبر تھی وہ درست تھی۔ تو آپ دیکھیے، ایک طرف پوری اسٹیٹ مشینری، سپر پاور کا صدر، اور دوسری طرف ایک عام نیوز رپورٹر، اور انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کرتے ہوئے اس نے ایسے ٹھوس حقائق حاصل کیے کہ امریکی صدور نکسن اور بل کلنٹن کو کن مشکلات سے گزرنا پڑا۔ یہ تو اس جمہوری ملک کی مثال ہے۔ اسی طرح کی بہت سی مثالیں آپ کو دنیا کے دوسرے ممالک میں ملتی ہیں، اور اب تو صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ کچھ انویسٹیگیٹو جرنلسٹوں کے گروپس نے تنظیمیں بنا لی ہیں، اور وہ آپس میں ایک دوسرے کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ بہت سی ویب سائٹس کھل گئی ہیں جو انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کے لیے کام کرتی ہیں۔ ہمارے ہمسایہ ملک بھارت میں ایک تنظیم تہلکا.com کے نام سے ریسرچ کرتی ہے، اور اس نے بھی بعض اوقات ایسے ہلا دینے والے انکشافات تحقیقاتی یا انویسٹیگیٹو رپورٹنگ سے کیے ہیں کہ بھارت کا پولیٹیکل سسٹم ہل کر رہ گیا ہے۔ اب تو پاکستان میں بھی، ہمارے سیاسی نظام میں بھی یہ راستہ موجود ہے۔ آپ ماضی قریب کی حکومتوں کا جائزہ لیں یا اس وقت جو صورتحال ہے، اس حوالے سے بھی چونکہ جمہوری اقدار کو فروغ مل رہا ہے، جرنلزم میں ایسے لوگ کثرت سے آ گئے ہیں جو قومی مفادات پر سمجھوتا کرنے کے لیے کسی بھی طور پر تیار نہیں۔ اس کے پس منظر میں انویسٹیگیٹو رپورٹنگ پاکستان میں بھی بہت پاپولر ہو رہی ہے۔ آپ اگر اخبارات اور کئی پرائیویٹ ٹیلی ویژن چینلز کا جائزہ لیں تو آپ کو بہت سی انویسٹیگیٹو رپورٹنگ سامنے آتی ہے۔ ان انویسٹیگیٹو رپورٹنگز کی بنیاد پر حکومت کو اپنے بہت سے فیصلوں پر نظر ثانی کرنا پڑتی ہے۔ پاکستان کے صحافیوں نے بھی اب انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کو ایک مشن کے طور پر شروع کر دیا ہے۔ آپ اگر ریکال کریں تو پاکستان کے بہت سے صحافیوں کے نام آپ کے ذہن میں آئیں گے جنہوں نے اخبار کے لیے اور ٹیلی ویژن کے لیے انویسٹیگیٹو رپورٹنگ شروع کی۔ حتیٰ کہ اب تو صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ کچھ چینلز نے انویسٹیگیٹو رپورٹنگز کے ایکسکلوسیو سیل قائم کر دیے ہیں، جہاں رپورٹرز کے گروپ معاشرے کے کسی ایک پہلو کو سامنے لے کر یا سیاسی سسٹم میں کسی ایک پوائنٹ کو سامنے لے کر یا کسی ایک شخصیت کے حالات و واقعات اور اس کی حاصل کی ہوئی دولت کی تحقیق پر اپنا کام شروع کر دیتے ہیں، اور کچھ عرصے بعد بڑے حیران کن انکشافات سامنے آتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ صحافت بھی ریاست کا ایک اہم پلر یا ستون بن گیا ہے۔ میڈیا صرف ایکوزیشن یا گیدرنگ آف انفارمیشن، پروسیسنگ آف انفارمیشن اور ڈسیمینیشن آف انفارمیشن کا ہی کام نہیں کر رہا، بلکہ وہ ایک ذمہ دار ادارے کے طور پر ایسی تحقیقاتی رپورٹیں سامنے لاتا ہے جس سے اہم انکشافات ہوتے ہیں، عوامی حقوق کو تحفظ حاصل ہوتا ہے، عدالتی عمل میں بھی وہ معاونت کر رہا ہے، اور ٹیلی ویژن کے ایسے پروگرام اور اخبارات کی ایسی رپورٹنگ عوام میں سیاسی شعور بیدار کرنے میں بھی معاون ہوتی ہیں۔
ایسے رپورٹرز جو قومی مفاد میں اہم انکشافات کر رہے ہوتے ہیں ان کی جان کو بھی خطرہ ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کرنے والے لوگوں نے اب اپنی ایک ایسی تنظیم بنا لی ہے جو ان کے تحفظ کے لیے بھی اقدامات کرتے ہیں۔ علاقائی اور قومی سطح کے علاوہ بین الاقوامی سطح پر بھی ایسی تنظیمیں موجود ہیں جو انویسٹیگیٹو رپورٹرز کو معاونت فراہم کرتی ہیں، تحفظ فراہم کرتی ہیں، اور اگر کوئی اچھی خبر ہو تو دنیا بھر میں اس کی تشہیر کی جاتی ہے، اس کی نمبرنگ کی جاتی ہے کہ کس ملک کے رپورٹرز نے کس نوعیت کی خبریں دی، اور بعد میں ان کو بیسٹ انویسٹیگیٹو رپورٹرز کے ایوارڈ دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح اخباری تنظیمیں اور بعض اوقات حکومتی ادارے بھی کسی اچھے کام پر انویسٹیگیٹو رپورٹرز کو پذیرائی دیتے ہوئے انہیں کیش ایوارڈز اور دوسرے اعزازات سے نوازتے ہیں۔ تو انویسٹیگیٹو رپورٹنگ ایک انتہائی باعزت اور رسپیکٹڈ پروفیشن بن گیا ہے، لیکن انویسٹیگیٹو رپورٹر اگر آپ بننا چاہتے ہیں تو آپ کو مطالعے کی عادت ہونی چاہیے، آپ کو پڑھنے لکھنے کا شوق ہونا چاہیے، آپ کی نوز فار دا نیوز کے علاوہ ویژن اور اسٹریٹجی بھی آپ کو سامنے رکھنی چاہیے، اور آپ کو اس انداز میں کام کرنا ہوتا ہے کہ بکھرے ہوئے حقائق، چھپے ہوئے حقائق سے آپ نئی خبر ڈھونڈ کر لائیں، اور ایسی خبر جو مصدقہ ہو، جس کی تردید نہ ہو، جو عوام کے لیے دلچسپی کا حامل ہو، اور اس سے پہلے اس خبر کے اس پہلو کو اجاگر نہ کیا گیا ہو جو آپ ڈھونڈ کر لائے ہیں۔ انویسٹیگیٹو رپورٹنگ ہائی لائٹس دی رانگ ڈوئنگس اینڈ ہیلپ ٹو شیپ دا تھنگس پازیٹیولی ان فیوچر، یعنی انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کے نتیجے میں جب آپ حقائق سامنے لاتے ہیں تو اس کی بنیاد پر وہ ادارہ، وہ شخص، وہ حکومتیں اپنی پالیسی تبدیل کرنے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ انہوں نے اپنے پہلے کیے ہوئے فیصلوں پر نظر ثانی کرنا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ انویسٹیگیٹو رپورٹنگ ریویلز اسکینڈلز اینڈ وائلیشن آف لا اینڈ رولز۔ اس حوالے سے میں نے آپ کو ابھی چند مثالیں دی ہیں کہ اسکینڈلز چاہے وہ حکمرانوں کے ہوں، اسکینڈلز چاہے فلم سٹارز کے ہوں، اسکینڈلز کسی بزنس مین کے ہوں، کسی سیلیبریٹی کے ہوں، ان سب کے انکشافات بھی انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کے ذریعے کیے جاتے ہیں۔ ابتدا میں اس کی تردید کی جاتی ہے، حقائق چھپائے جاتے ہیں، لیکن اگر رپورٹر نے صحیح معلومات حاصل کر لی ہیں اور اس کے پاس ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہے تو اس کو کسی قسم کی فکر نہیں کرنا پڑتی، اور حتیٰ کہ وہ اسکینڈل کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ انویسٹیگیٹو رپورٹرز ڈیپلی انویسٹیگیٹ اے ٹاپک آف کرائم، پولیٹیکل کرپشن اور سم ادر اسکینڈل۔ اس تعریف میں بھی انہی چیزوں پر زور دیا گیا ہے کہ ایک رپورٹر سیاستدانوں کے اسکینڈلز اور دوسرے لوگوں کے اسکینڈلز اور انہوں نے جو چیزیں عوام سے چھپا کے رکھی ہیں ان کو سامنے لانے کا نام رپورٹنگ ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ کہا جاتا ہے کہ رپورٹر may take the investigation through his own initiative or have a clue by someone else۔ کوئی انویسٹیگیٹو رپورٹر یا تو اپنی محنت سے کوئی نقطہ، کوئی پوائنٹ حاصل کرتا ہے اور اس معاملے پر تحقیق شروع کر دیتا ہے، ایک دھاگے کا نقطہ پکڑتا ہے، کونا پکڑتا ہے، اور اس کے بعد گتھیاں سلجھاتا ہوا چلنے لگتا ہے اور اصل روٹ تک پہنچ کر حقائق لے آتا ہے اور پھر خبر بنا کر پیش کرتا ہے۔ ایک تو طریقہ کار یہ ہے۔ دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ کوئی شخص، سرکاری ملازم، دوست احباب، یا کسی خبر سے کوئی کلو اس کو مل جاتا ہے کہ یہاں دال میں کچھ کالا ہے، اور وہ اس کی تلاش شروع کرتا ہے تو حیران کن انکشافات سامنے آتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یا تو رپورٹر خود سوچ سمجھ کر کسی ایک پوائنٹ کو لے کر
تحقیقاتی رپورٹ شروع کر دیتا ہے، یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کسی دوسرے سے حاصل کیے ہوئے کلو کی بنیاد پر وہ انویسٹیگیشن سٹارٹ کرتا ہے اور الٹیمیٹلی وہ ایک حیران کن معلومات کے ساتھ ایک خبر فائل کرتا ہے جس کے نتیجے میں اس کو بڑی شہرت ملتی ہے۔ اسی طرح رپورٹنگ یا انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کو خصوصی طور پر جس تعریف کے زمرے میں لیا جاتا ہے، یا اس کا جو طریقہ کار اور کس قسم کے لوگ یہ کام کر سکتے ہیں، کس قسم کے صحافی یہ کام کر سکتے ہیں، اس بارے میں کہا جاتا ہے کہ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ از اے پرسن who does investigation like a police. Lawyer, auditors are a regulatory body. He derives facts for public consumption to present on media. یعنی ایک انویسٹیگیٹو رپورٹر جب خبر کی تلاش میں نکلتا ہے تو وہ خبر حاصل کرنے کے لیے جو طریقہ کار اختیار کرتا ہے وہ بہت حد تک پولیس کا سٹائل ہوتا ہے کہ وہ تفتیش کیسے شروع کرتا ہے، ہلکی پھلکی انداز میں گفتگو کرتا ہے جسٹ ٹو چیک کہ اس کے پاس جو معلومات ہیں ان میں کتنی حقیقت ہے اور اس کے بارے میں اگلے کا رد عمل کیا ہے۔ اس کو جب ابتدائی معلومات ملتی ہیں تو وہ ان پر غور کرتا ہے اور اس کے بعد پھر اگلے سٹیپس شروع کرتا ہے۔ اسی طرح ایک آڈیٹر جو مالی امور کی پڑتال کرتا ہے، کوئی ادارہ، کوئی حکومت یا کوئی بزنس مین جب کسی چیز میں سرمایہ صرف کرتے ہیں تو اس کو کسی قانون اور قاعدے کے تحت استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ جس کا جو دل آیا کر گیا، حساب کتاب بہرحال رکھنا ہوتا ہے۔ اس کے لیے اکاؤنٹس کی بکس بھی ہوتی ہیں، آڈٹ ٹیمز بھی آتی ہیں، اور جب آڈٹ ٹیمز آتی ہیں، آڈیٹر بھی فائنینشیل میٹرز میں کسی خامی کو پکڑنے کی ایکسپرٹیز رکھتے ہیں، اس میں وہ ماہر ہوتے ہیں۔ جس طرح ایک آڈیٹر اکاؤنٹس بکس کو دیکھ کر اندازہ لگا لیتا ہے کہ کن پیپرز کو ٹیمپر کیا گیا ہے، کاٹ پیٹ کی گئی ہے، حساب کتاب میں گڑبڑ ہے، گھپلا ہے، یا رقم کو قواعد کے مطابق استعمال نہیں کیا گیا، اسی طرح ایک انویسٹیگیٹو رپورٹر کا مائنڈ اور سوچ کام کرتی ہے۔ اس کے سامنے جب کوئی دستاویز آتی ہے تو وہ اس کی اسی طرح جانچ پڑتال کرتا ہے اور ایک آڈیٹر کی طرح اسے ایگزامن کرتا ہے اور اس سے پوائنٹس نوٹ کرتا ہے۔ انہی پوائنٹس کی بنیاد پر وہ اپنی سٹوری کو آگے ڈیولپ کرتا ہے اور حقائق تک پہنچتا ہے۔ اس کے علاوہ انویسٹیگیٹو رپورٹنگ یا رپورٹر کے حوالے سے ایک اور پوائنٹ بھی آپ نوٹ کر لیں۔ انویسٹیگیٹو رپورٹر ہیز ٹو ڈو دا ایکسٹینسو اسکروٹنی آف ڈاکیومنٹس، فیکٹ فائنڈنگ اینڈ فزیکل ایفرٹس ٹو انٹرویو اے پرسن۔ اس تعریف سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ ایک انویسٹیگیٹو رپورٹر کو دستاویزات کی جانچ پڑتال کس طرح کرنی ہوتی ہے، فیکٹ فائنڈنگ کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اسی بنا پر یہ پوائنٹ میں نے آپ کو نوٹ کرایا ہے تاکہ آپ کے علم میں رہے کہ ایک انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کو دستاویزات کس طرح سے جانچ پڑتال کرنی ہے۔ اب میں ایک اور نقطے کی طرف آتا ہوں۔ دی انویسٹیگیٹو رپورٹر must have an analytical and incisive mind with strong motivation۔ انویسٹیگیٹو رپورٹر میں ایک تحریک ہونی چاہیے، ایک موٹیویشن ہونا چاہیے۔ وہ اگر ایک دستاویز سے کچھ حاصل نہیں کر سکتا، 2 یا 4 انٹرویو کر کے وہ مطمئن نہیں ہوتا، تو اس کو اپنا کام چھوڑ نہیں دینا چاہیے، لیکن اس دستاویز سے یا ان انٹرویوز سے اس کو جو کچھ حاصل ہوا ہے اس پہ اسے غور کرنا چاہیے، اپنا تھاٹ پروسیس جاری رکھنا چاہیے، اس سے متعلقہ افراد سے رابطہ بدستور قائم رہے۔ یہ ممکن نہیں کہ ایک انویسٹیگیٹو رپورٹ تیار کرنے کے لیے آپ صبح گئے اور شام کو آپ نے
ایک اتھینٹک انویسٹیگیٹو رپورٹ تیار کر لی. ایسا نہیں ہوتا. یہ کوئی جنرل رپورٹنگ نہیں ہے, یہ کوئی اسپیشل رپورٹنگ نہیں ہے, یہ کوئی کنفلکٹ رپورٹنگ نہیں ہے کہ آپ نے جو دیکھا اسی منظرنامے کو بیان کر دیا, ابتدائی رپورٹنگ آپ کی کمپلیٹ ہو گئی اور آپ دوسرے مرحلے پر کام شروع کر دیں. ایسا نہیں ہوتا. انویسٹیگیٹو رپورٹر کو شروع سے آخر تک, جب تک وہ خود مطمئن نہ ہو, اس کے پاس دستاویزات مکمل نہ ہوں, اس کے پاس انٹرویو کی ساؤنڈ بائٹس یا متعلقہ الفاظ کسی انٹرویو کے ٹیسٹیفائی چیزوں کو نہ کر رہے ہوں, اس وقت تک اس رپورٹ کو نہ تو اخبار میں فائل کرنا چاہیے اور نہ ہی ٹیلی ویژن چینل پر دینا چاہیے, کیونکہ ہاف کوکڈ چیزیں, ادھوری چیزیں اگر ایکسپوز کر دی جائیں تو باقی مواد تک رسائی آپ کی تقریباً مشکل ہو جاتی ہے, ان کو چھپا لیا جاتا ہے. اس لیے انویسٹیگیٹو رپورٹر بیک وقت مختلف اسائنمنٹس پر کام کر رہا ہوتا ہے. اگر وہ ایک سوشل رپورٹ ڈھونڈ رہا ہے تو دوسری طرف وہ پولیٹیکل سسٹم کی خامیوں کے لیے بھی کوئی انویسٹیگیشن کر رہا ہے. کسی شخص کی ذاتی زندگی پر تحقیق کر رہا ہے تو اس کے فیصلوں کے اثرات پر بھی تحقیق کر رہا ہے. بیک وقت وہ کئی اسائنمنٹس پر ہوم ورک کر رہا ہوتا ہے. ابتدائی معلومات جو اسے حاصل ہوتی ہیں اس کو الگ فائل میں رکھتا ہے, ہر اسائنمنٹ کی الگ فائل بناتا ہے. اگر کوئی خارجہ امور کا مسئلہ ہے تو اس کی فائل الگ ہوگی, اگر پارلیمنٹ سے متعلق مسئلہ ہے اس کی فائل الگ ہوگی, اگر کوئی فائنینشیل کرپشن کا مسئلہ ہے اس کی فائل الگ ہوگی. اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ فائنینشیل کرپشن ڈھونڈنے نکلے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ جس شخص کے بارے میں تحقیق کر رہے ہیں وہ تو معصوم تھا لیکن اصل ملزم کوئی اور تھا. تو آپ کو جو یہ کلوز ملتے ہیں اس کی بنیاد پر آپ اپنی انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کو ٹرن دے سکتے ہیں, لیکن مکمل تحقیق اور شواہد کے بغیر کوئی بھی انویسٹیگیٹو رپورٹ اخبار میں فائل کرنا یا ٹیلی ویژن چینل پر نشر کرنا اپنے پیشہ ورانہ فرائض کی انجام دہی سے کوہتا بینی کے علاوہ آپ کا مستقبل بھی ختم کر سکتی ہے. وہ ادارہ پھر آپ کو اپنے ساتھ لے کر چلنے کو تیار نہیں ہوگا. یو مے لوز دا جاب. لیکن اگر آپ نے حقائق پر مبنی رپورٹنگ کر دی ہے اور اس سے ثابت ہو گیا ہے تو صدر, وزیر اعظم, کابینہ کے وزراء, چیف ایگزیکٹوز بھی ٹارگٹ بن سکتے ہیں اور ان کا ان عہدوں پر قائم رہنا مشکل ہوتا ہے. اس لیے جب آبجیکٹو بڑا ہو تو تحقیق بھی بڑی محنت سے کرنی پڑتی ہے اور تمام تر صلاحیتیں استعمال کرنی ہوتی ہیں, تب جا کر آپ ایک اچھے انویسٹیگیٹو رپورٹر بنتے ہیں. انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کے ان پہلوؤں پر ہم نے کافی تفصیل سے گفتگو کی ہے. اب میں ایک اور پہلو کی طرف آتا ہوں اور وہ پہلو ہے ڈفرنس بٹوین انالیٹیکل اینڈ انویسٹیگیٹو رپورٹنگ, یعنی تجزیاتی رپورٹنگ اور تحقیقاتی رپورٹنگ میں کیا فرق ہے. جیسا کہ ان دونوں ناموں سے آپ کو ظاہر ہے کہ تجزیہ کرنے والے نے انالیسس کرنی ہے, جو حقائق اس کے سامنے ہیں انہوں نے ان حقائق پر تبصرہ کرنا ہے اور ان حقائق کی چھان پھٹک کر کے اپنا نقطۂ نظر, اپنا تجزیہ, اپنا تبصرہ آپ کے سامنے پیش کر دینا ہے. لیکن انویسٹیگیٹو رپورٹنگ میں حقائق سامنے نہیں ہوتے. آپ کو حقائق جاننے ہیں, ان کی تہ تک پہنچنا ہے, ان کی سچائی کو پرکھنا ہے اور اس کے بعد ان حقائق کی تردید یا توثیق کرتے ہوئے جو بھی نتیجہ آپ حاصل کرتے ہیں اس کو میڈیا کے سامنے پیش کرنا ہے. تو تحقیقاتی اور تجزیاتی رپورٹنگ یا انالیٹیکل اور انویسٹیگیٹو رپورٹنگ
کو اگر چند الفاظ میں بیان کیا جائے تو وہ کچھ اس طرح ہے. انالیٹیکل رپورٹنگ ٹیک ڈیٹا اویلیبل اینڈ reconfigurate it in different ways, while the investigative reporter has to dig out the data from documents, reports and findings. اس سے بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ انویسٹیگیٹو رپورٹر کو حقائق کی صداقت کو جانچنا ہے اور اس کے بعد عوام کو میڈیا کے ذریعے یہ بتانا ہے کہ اس سے پہلے جو اطلاع، جو خبر، جو پریس ریلیز یا پریس کانفرنس کا بیان یا حکومت کی پالیسی یا کسی شخص کے بارے میں جو رائے قائم کی گئی، جو اس کا بیان سامنے آیا، وہ صداقت پر مبنی نہیں تھا، بلکہ اس کے متضاد صورتحال تھی اور اصل حقیقت جو بھی تھی وہ اس کو بیان کرتا ہے. اس سے اس شخص کی شخصیت کا وہ پہلو آشکارا ہوتا ہے جو اس سے پہلے عوام کے سامنے نہیں، اس معاملے کی وہ صورتحال سامنے آتی ہے جو اس سے پہلے میڈیا پر نہیں آئی. تو یہ نئی جہتیں، نئی سچائی یا کسی چیز کی تردید یا نئی حقیقتوں کو سامنے لانا ہی انویسٹیگیٹو رپورٹنگ ہے. اب تک ہم نے جو انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کی تعریف پڑھی اور اس کے طریقہ کار کے کچھ پہلوؤں کا جائزہ لیا، اس کو اگر میں سم اپ کروں تو وہ کچھ اس طرح ہے. نمبر 1، انویسٹیگیٹو رپورٹنگ از اے واچ ڈاگ رول آف میڈیا. انویسٹیگیٹو رپورٹنگ ایک چوکیدار کا کام کرتا ہے. انویسٹیگیٹو رپورٹر عوام کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے. ہماری سوسائٹی میں لفظ واچ ڈاگ کو پازیٹیو انداز میں نہیں لیا جاتا، لیکن یورپین اور انگلش کلچر میں واچ ڈاگ کو ایک پازیٹیو لفظ سمجھا جاتا ہے اور وہ ڈاگ کو ایک چوکیدار اور ایک وفادار جانور کے طور پر پیش کرتے ہیں. اس لیے جب انگلش میں واچ ڈاگ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مفہوم پازیٹیو ہے، وفادار ہے، چوکیدار ہے، حفاظت کرنے والا ہے. تو اسی لیے انویسٹیگیٹو رپورٹر کو واچ ڈاگ آف میڈیا بھی کہا جاتا ہے، واچ ڈاگ آف سوسائٹی بھی کہا جاتا ہے. اس کے بعد دوسرا پوائنٹ ہے فوکس آن دی اکاؤنٹیبلٹی آف انسٹیٹیوشنز اینڈ انڈیویجولس. یعنی انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کسی فرد یا ادارے کو تحفظ فراہم کرتی ہے، اس کی اکاؤنٹیبلٹی کرتی ہے. اکاؤنٹیبلٹی نیگیٹو ورڈ نہیں ہے. اکاؤنٹیبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اکاؤنٹ فار کر رہے ہیں، آپ اس چیز کا جائزہ لے رہے ہیں کہ کیا یہ ادارہ یا یہ فرد صحیح کام کر رہا ہے یا نہیں. تو آپ کی جو فائنڈنگز سامنے آتی ہیں اس کی بنیاد پر وہ شخص اپنی اصلاح کر سکتا ہے، چاہے وہ حکمران ہو، چیف ایگزیکٹو ہو، سیاست دان ہو. تو اس کو جو پوائنٹ سامنے آتے ہیں اس سے وہ اپنی اصلاح کر سکتا ہے. اسی طرح کسی ادارے کے بارے میں جب فائنڈنگ سامنے آتی ہیں تو وہ ادارہ ان فائنڈنگز کو سامنے لے کر اپنی ریفارمیشن کر سکتا ہے. میڈیا یا انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کے اسی پہلو کی بنا پر کہا جاتا ہے کہ میڈیا معاشرے کی اصلاح میں بڑا اہم اور مؤثر کردار ادا کرتا ہے. اب تک ہم نے جو پڑھا اور جس کا تجزیہ کیا اس حوالے سے کیا نکات سامنے آئے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. Who is responsible for wrongdoing? How was it done? What are the consequences? What can be done about it? اگر آپ انویسٹیگیٹو رپورٹر بننا چاہتے ہیں تو آپ میں کن صلاحیتوں کا ہونا چاہیے؟ اب تک کی گفتگو سے آپ نے کچھ اندازہ لگا لیا ہوگا کہ انویسٹیگیٹو رپورٹر بننے کے لیے آپ میں وہ تمام صلاحیتیں ہونی چاہیے جو ایک جرنل رپورٹر میں یا ایک
اسپیشلٹی رپورٹنگ کرنے والے شخص میں ہونی چاہیے. اس کے مزاج کا دھیما پن ہونا، اسے انٹرویو کی ٹیکنیک سے واقف ہونا، اس کو کول ہیڈ ہونا، اس کی انالیٹیکل اپروچ ہونا، حقائق تک پہنچنے کی حکمت عملی اختیار کرنے کی صلاحیت کا ہونا، تو بنیادی ضرورتیں ہیں. لیکن دیر از اے ون سیکرٹ، کائنڈلی نوٹ اٹ ڈاؤن دین آئی ول ایکسپلین دیٹ از اے پری ریکوزٹ فار اے انویسٹیگیٹو رپورٹر، اور وہ ہے being an investigative reporter means being proactive rather than reactive. proactive اور reactive کیا ہے؟ سوچئے ذرا اور اس کا فرق بتائیے کہ proactive کس کو کہتے ہیں اور reactive کس کو کہتے ہیں. آپ نے سوچا؟ نوٹ ڈاؤن کریں اس کو کہ reactive ریئیکشن سے ہے، یعنی آپ نے کچھ دیکھا یا سنا، اس پر آپ نے رد عمل کا اظہار کیا، دیٹ از ریئیکشن یا ریئیکٹو اپروچ. رد عمل ظاہر کرنے کے رویے کو ری ایکٹیو اپروچ کہتے ہیں، جبکہ پرو ایکٹیو ایسی اپروچ، ایسا رویہ، ایسا بیہیویئر یا ایسا سٹائل ہے کہ جس میں آپ کسی چیز پر رد عمل کا اظہار نہیں کر رہے، آپ اس سے پہلے کہ کوئی رد عمل آئے آپ اس کی حقیقت کی تلاش میں روانہ ہو جاتے ہیں. جیسے آپ نے ایک خبر پڑھی، اس میں ایک سکینڈل ان ارتھ ہو رہا ہے، یا کوئی بدعنوانی یا کوئی بہت بڑی مالی دولت کو لوٹنے کے عمل کی خبر ہے. آپ نے وہ خبر پڑھی اور اس پر تبصرہ شروع کر دیا. تبصرہ شروع کرنا ایک رد عمل ہے، ایک ری ایکٹیو اپروچ ہے. لیکن آپ نے وہ خبر اٹھا کر دیکھی اور پڑھی. پڑھنے کے بعد آپ نے فوراً سوچنا شروع کیا کہ اس خبر میں جو حقائق بیان کیے گئے ہیں کیا یہ درست ہیں یا نہیں ہیں. اگر یہ درست ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے، اور اگر یہ درست نہیں تو اس کی وجہ کیا ہے. یہ وجہ تلاش کرنا ہی انویسٹیگیٹو رپورٹنگ ہے. اگر آپ اس وجہ، اس کاز، اس روٹ کو تلاش نہ کر سکیں گے تو آپ انویسٹیگیٹو رپورٹر نہیں ہیں. اس لیے آپ کی اپروچ کا پرو ایکٹیو ہونا ضروری ہے، اور آپ کو ان سکلز کا اندازہ ہونا چاہیے جن کو اپلائی کر کے آپ اس روٹ کاز تک یا اس وجہ تک پہنچ سکتے ہیں. اس کے لیے جیسا میں نے پہلے بتایا، آپ انٹرویو کر سکتے ہیں، آپ ڈاکیومنٹس کی جانچ پڑتال کر سکتے ہیں، آپ کلوز حاصل کر سکتے ہیں، آپ ان لوگوں سے رابطہ کر سکتے ہیں جو اس سراؤنڈنگ میں رہتے ہیں، آپ ان دفاتر تک اپنی رسائی حاصل کریں جہاں سے وہ کاغذات انیشیٹ ہو رہے ہیں، آپ ان لوگوں کو ڈھونڈیں جنہوں نے مل کر ایسے کام کیے ہیں، اور جو لوگ نیگیٹو کام کرتے ہیں، جن کی نیتیں درست نہیں ہوتی، وہ ایک گروپ کی شکل میں زیادہ دیر اکٹھا نہیں رہ سکتے. بندر بانٹ کے وقت ان میں اختلافات پیدا ہوتے ہیں. اگر آپ کو یہ پتہ چلے کہ اس معاملے میں 6 افراد ملوث ہیں، تو تاریخی حقائق بتاتے ہیں کہ انسانی نفسیات ہے کہ کچھ عرصے بعد ان 6 میں سے کسی میں اختلاف پیدا ہوگا، اپنا حصہ کم ملنے پر، یا اختیار کم ملنے پر، یا اس کی عزت کسی وجہ سے کم ہوئی ہو، اس کا خیال کم رکھا گیا ہو، یا کوئی فیملی سرکمسٹانسز چینج ہو گئے ہوں، یا اس کی سوچ میں تبدیلی آ گئی ہو. تو ان 6 میں سے ایک آدھ فرد ایسا آپ کو کچھ عرصے بعد ضرور مل جائے گا جو آپ کو حقیقت تک رسائی دینے میں
مددگار اور معاون ثابت ہوگا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کرتے وقت آپ نے ہر وقت انویسٹیگیٹو ہی اپروچ رکھنی ہے۔ ہر چیز کو ٹک اٹ گرانٹیڈ نہیں لے لینا، ہر چیز کو اس انداز میں نہیں لینا کہ جو آپ کو کہا گیا ہے وہ درست ہے، بس یہاں چیپٹر کلوز، حقائق ختم۔ لیکن آپ اس پر مسلسل غور کرتے رہیں اور ایکٹ پرفارم کرتے رہیں تو ایک دن آئے گا، ایک وقت آئے گا، یو ول ریچ دی فیکٹس۔ شرط صرف یہ ہے کہ آپ میں اتنا حوصلہ، اتنی ہمت، اتنی حکمت عملی اور اتنا موٹیویشن اور پیشن اور جذبہ ہونا چاہیے کہ آپ سچائی کی تلاش تک پہنچ سکیں۔ اس کے لیے بھی آپ کو 4 اصولوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ نمبر 1 اصول ہے ڈٹرمینیشن، نمبر 2 پیشنس، نمبر 3 کیئرفل، نمبر 4 فیئر۔ ڈٹرمینیشن، پیشنس، کیئرفل اور فیئر ہونا، یہ وہ بنیادیں ہیں جس کی بنیاد پر آپ انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کی منزل حاصل کر سکتے ہیں۔ ڈٹرمینیشن کیا ہے؟ ڈٹرمینیشن آپ کا وہ جذبہ ہے کہ آپ نے یہ طے کیا کہ میں نے یہ چیز حاصل کرنی ہے، ہر قیمت پر حاصل کرنی ہے، سرنڈر نہیں کرنا، ہتھیار نہیں پھینکنا، بلکہ میں نے اپنی منزل تک پہنچنا ہے، اور منزل تک پہنچنے کی ڈٹرمینیشن ہی آپ کو انویسٹیگیٹو رپورٹر بنانے میں مددگار ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ میں صبر اور پیشنس کا جذبہ ہونا چاہیے۔ صبر کا یہی جذبہ آپ کو منزل تک پہنچائے گا۔ اگر آپ نے بے صبری کی، جلدی کی، تو آپ حقائق تک پوری طرح نہیں پہنچ سکیں گے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ ہیسٹ میک ویسٹ۔ تو پلیز اف یو وانٹ ٹو بی اے ویری گڈ اینڈ پروفیشنل انویسٹیگیٹو رپورٹر دین بی پیشنٹ۔ پیشنس کو سب سے مقدم رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ میں ایک اور جذبے کا ہونا ضروری ہے، دیٹ از کالڈ کیئرفل۔ آپ کو انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کرتے ہوئے بہت محتاط اور کیئرفل ہونا چاہیے، کیونکہ آپ جن ڈاکیومنٹس کو تلاش کر رہے ہیں، جن افراد یا جس فرد کے خلاف حقائق جمع کر رہے ہیں، وہ کسی مافیے کا حصہ بھی ہو سکتا ہے، وہ حکمرانی کی اس سٹیج پر بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کو گرفتار بھی کروا سکتا ہے، وہ آپ کے اہل خانہ کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے، آپ کے لیے جائیداد کے مسائل سامنے لا سکتا ہے۔ اس لیے آپ کو بہت کیئرفل اور محتاط ہو کر انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کے پروجیکٹ کو لے کر چلنا ہے، اور چھوٹی چھوٹی معلومات جو آپ کو حاصل ہوں ان کو فوری طور پر آشکارا نہیں کرنا، اور ایسے لوگوں کے آگے اس انویسٹیگیشن کا تذکرہ نہیں کرنا جو جا کر وقت سے پہلے ان لوگوں کو بتا سکیں جن کے بارے میں آپ تحقیق کر رہے ہیں۔ تو بی کیئرفل اف یو آر اے انویسٹیگیٹو رپورٹر۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی جس کا تذکرہ میں نے پہلے کیا، اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ یو شوڈ بی ویری فیئر۔ آپ کی انویسٹیگیشن کرنے کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کسی کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، آپ جان بوجھ کر اس پر بہت سے الزامات تھوپنا چاہتے ہیں، یا آپ کی انویسٹیگیشن کا مقصد ہی کسی کو نقصان پہنچانا ہے یا کسی کو غیر ضروری فائدہ پہنچانا ہے، تو یو شوڈ بی ویری فیئر ان یور اپروچ۔ آپ نے نیوٹرل مائنڈ اور غیر جانبدار ذہن کے ساتھ دستاویزات کو ایگزامن کرنا ہے، انٹرویو کرنا ہے، اور تمام حقائق اس طرح حاصل کرنے ہیں کہ آپ پر کسی قسم کی سائیڈ لینے کا الزام نہ آ سکے، بلکہ آپ کا امیج ایک فیئر، ایک منصف
اور ایک غیر جانبدار رپورٹر کا ابھر کر سامنے آئے، تبھی آپ اس معاشرے کے بڑے سے بڑے شخص کے بارے میں تحقیقاتی رپورٹ کر کے نام پیدا کر سکتے ہیں۔ تو آج کے لیکچر میں ہم نے انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کی ڈیفینیشن بھی کی اور اس رپورٹنگ کرنے کے بہت سے طریقہ کار، مسائل کا بھی جائزہ لیا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں بھی ہم انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کے تشنہ پہلوؤں پر گفتگو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے سرور منیر راؤ کو اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔